अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर तलातुम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को कहा है कि वो एक मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, लेकिन अब ये सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ा भी सकेगा या फिर माजी की तरह सिर्फ एक सियासी ताकत का मुजाहिरा साबित होगा। इस सारे मंजरनामे में सबसे ज्यादा तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी के ताज़ा बयान पर है। उन्होंने कारकुनों से भरपूर शिरकत की अपील की और कहा है कि 5 अगस्त का जलसा पार्टी की सियासी जदोजहद का एक सेमी फिनाले होगा और इसी इज्तिमा में हम आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी करेंगे, उसको तरतीब देंगे कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह से चलना है और वो जो लाएअमल तैयार किया जाएगा उसको सबके सामने भी रखेंगे। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि तमाम आइनी और सियासी रास्ते इख्तियार करने के बाद अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो वाहिद रास्ता ये है कि हम एक जमहूरी तरीके से एहतजाज करें। इस एहतजाज से जुड़ा एक और बड़ा सवाल ये है सियासी हलकों में कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना साहब इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं। और इसके साथ साथ अभी तक कोई बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान सामने नहीं आया उनकी जानिब से, JUIF की जानिब से। मौलाना की अगर हिमायत होती भी है तो क्या सिर्फ वो ज़बानी होगी, अखलाकी होगी या अमली तौर पर वो एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करेंगे, ये अभी एक सवाल है जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी पूछेंगे। लेकिन दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन की एक जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, तो फिर उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हुकूमत पर दबाव भी बढ़ सकता है। और अगर हर जमात अलग रास्ता इख्तियार कर लेती है तो फिर इस एहतजाज की या किसी भी एहतजाज की ताकत होती है वो कम होती है, महदूद होती है और हुकूमत पर उस तरह से वो दबाव नहीं डाल सकती। लेकिन अब नजरें जो हैं वो 5 अगस्त पर हैं कि क्या ये दिन पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आएगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक अफेक्टिव लाएअमल बना सकती है, एक प्लान तरतीब दे सकती है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद मुंतशिर है, खुद डिवाइड है और वो अब एक ऐसी बड़ी यूनिटी के साथ कम बैक नहीं कर सकते। ये एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना ये होगा कि कारकुनों को मुतहरिक किस तरह से करती है PTI, और सबसे दूसरा हम बड़ा सवाल जो हमने मौलाना साहब के हवाले से किया वो भी देखना होगा कि क्या वो इस जदोजहद का हिस्सा बनते हैं और वो अलग से कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर शो में शमूलियत के लिए। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट टू CM खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शफकत अयाज साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लग रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं, एक पुरअमन जमहूरी रास्ता इख्तियार करके एहतजाज का ऐलान कर सकते हैं, तो उसको वो कंप्लीट भी करें, उस तरह से एग्जीक्यूट भी करें जिस तरह से करना चाहिए। इनकी अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग, या फिर अगर ये मौलाना साहब के साथ मिल भी जाते हैं तो क्या हुकूमत वाकई इनको सीरियस लेगी और इन लोगों से बात करने के लिए, इनको इंगेज करने के लिए, इनके मैटर्स को, इनके मुतालबात को रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत अभी तैयार होगी सर या नहीं? देखिए, हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, हुकूमत तो तैयार है, बहुत पहले से तैयार है। यानी जब इन्होंने अभी ये एहतजाज का ऐलान नहीं किया जी, तो तब से तैयार है और बार बार इनको हर फ्लोर पे आवाजें दे के कहा है, असेंबली के फ्लोर पे कहा है और हाईएस्ट लेवल पे कहा है, तो उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभी देखना ये पड़ेगा कि जैसे अभी आपने कहा कि, और आपने नहीं बल्कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि ये सेमीफाइनल है, तो अब सेमीफाइनल में कारकर्दगी देखने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि क्या ये क्वार्टर फाइनल जीत के सेमीफाइनल में पहुंचे या उससे पहले जो पूल मैचेस थे उसमें क्या कारकर्दगी रही है। जाहिर है उसकी रोशनी में, तो अगर ये कोई खुद साख्ता सेमीफाइनल है और किसी फाइनल की तैयारी है तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सेमीफाइनल में तो तभी पहुंचता है बंदा जब उसने क्वार्टर फाइनल जीता हो, जब उसने पूल मैचेस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो। कुछ पूल मैचेस हमारे सामने भी है, क्वार्टर फाइनल पूल मैचेस हमारे सामने भी है। राजा साहब, उनको मद्देनजर रखते हुए भी आप कुछ प्रेडिक्ट करें ना सेमीफाइनल के लिए। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जी, या इवन जो मीडिया से जो बड़े एनालिस्ट हैं, उनका एक बात पे इत्तेफाक राय है, बाकी हुकूमत की कारकर्दगी पे उनकी मुतजाद राय है। कुछ हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, कुछ मुतमईन होंगे, लेकिन इस मामले में उनकी एक ही राय है और वो ये राय है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो सियासी मैदान में, उसमें टोटली नॉकआउट हुई है। इनके अपने इवन जो डिसिडेंट्स लीडर्स हैं जो इनकी पार्टी का हिस्सा थे और जो आज भी
خان صاحب کا نام لیتے ہیں, بانی پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں اور ان سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں, ان کی بھی اگر آپ گفتگو سنیں آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی سب کچھ ہے, رنگ ہے, روغن ہے, شور ہے, شرابہ ہے, نعرے ہیں, سب کچھ ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ سیاسی لائے عمل ہے. ایک ایسا سیاسی لائے عمل جو سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں, جو بات چیت کا راستہ بھی اپناتی ہیں, جو احتجاج کا راستہ بھی اپناتی ہیں, پولیٹیکل سرکلز کے اندر جو ہے اپنی ریلیونس ثابت کرتی ہیں, سیاسی جماعتوں سے اتحاد. یعنی ایک اس سیاسی جماعت کا کیا کہیں آپ کہ 2024 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے آن ریکارڈ انہیں کہا کہ آئیے حکومت بناتے ہیں مل کے, اور انہوں نے اس چانس کو مس کیا. اور اس قسم کی جو بہت سے واقعات ہیں وہ سارے تو نشاندہی کر رہے ہیں. کوارٹر فائنلز اور پول میچز کی کارکردگی تو خیر سب کے سامنے ہے ہی ہے, اور ان کا جو اس کا ہے احتجاج کا پروفائل ہے وہ دن بدن آپ دیکھیں کہ وہ نیچے کی طرف گیا ہے, وہ اوپر کی طرف نہیں گیا. حالانکہ اس عرصے میں ان کی جو کارکردگی خراب ہوئی ہے راجہ صاحب, اس کے ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات اور کیا فیکٹرز رہے ہوں گے, اس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو سی ایم کے پاس ہی ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں. اب اگر وہ بات کریں سیمی فنالے کی, کپتان کے کھلاڑیوں کی بات ہم کر رہے ہیں, تو یہ جتنے بھی کھلاڑی اس سے پہلے کے میچز میں رہے اور جو کچھ ہوا وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بات کو لمبی کرنے کی, اب کیا مختلف ہوگا؟ اب کچھ لوگوں کو ڈراپ کریں گے, کچھ کھلاڑیوں کو سائیڈ لائن کریں گے, کس طرح سے اسٹریٹجی, کس طرح سے پلاننگ کریں گے دوبارہ سے میدان میں اترنے کی؟ ڈاکٹر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شائستہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی راجہ صاحب نے جو باتیں کی, چلے ہم تو 9 مئی کے بعد ہمارے اوپر الزامات لگتے رہے کہ ہم شاید دہشت گرد ہیں, پتہ نہیں عراقی ایجنٹس ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہمارے بارے میں بتایا گیا. کشمیر کی کیا غلطی ہے؟ کشمیر تو آپ کو کب سے جو ہے وہ روڈوں پہ ہے, وہ آپ کو کہہ رہے کہ آئیں پہلے ہماری بات کریں, پہلے ہم سے شروع کریں, ہم کیا چاہتے ہیں. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب نے آپ کو کہا, سارے پاکستانی آپ کو یہ کہہ رہے کہ جا کے کشمیر کی لوگوں کی آپ سنیں, ان کا چارٹ آف ڈیمانڈ پڑھے, پھر اس کے بعد آپ فیصلے کریں. آپ کہہ رہے نہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے, ہم نے جو ہے بے شک 500 ووٹ ہمیں کیوں نہ پڑے, ہم نے پھر بھی جیت کر دکھانا ہے. وہاں پہ 22 لاشیں کیوں نہ جو ہے نا گر جائے, ہم نے پھر بھی آتش بازیاں کرنی ہے. تو اس طرح حکومت ہی نہیں چلتی, اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. ہم ہمارے اوپر تو یہ الزامات لگاتے رہے. مجھے بتائیں گلگت بلتستان میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہوا, بلوچستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے, جو وہ کہتا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو, وہ اس کے خلاف چلے گئے. اب انہیں عوام کو فیس ہی نہیں کرنا, یہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے شاید ہماری احتجاج ختم ہو چکی ہے. تو جو کر رہے ہیں, جو لاکھوں لوگ روڈوں پہ, ان کو تو آپ سنیں. چلے ہم تو کم پڑ گئے ہیں, ہم تو کمزور پڑ چکے. چلے جو کشمیر میں لوگ ہیں ان کو تو آپ سنیں, وہ ان کو نہیں سن رہے. بلوچستان میں آپ نہیں سن رہے. مطلب کیا آپ کے سامنے اور کیا چیزیں آئیں گی؟ آپ کیا چاہتے کہ پورا پاکستان کو آپ گولیاں مار کے ان کی لاش آپ کے سامنے پڑ جائے, پھر آپ کو جو ہے نا یقین آئے گا کہ پاکستانی کیا چاہتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت جاننا نہیں ہے, انہوں نے یہ حقیقت پسند ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے, اگر آپ دیکھ لیں 1 ہفتے سے بلکہ 2 ہفتوں سے میں علیم آپا کے ساتھ ہر جگہ جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ دیر میں کتنے لوگ نکل آئے, چترال تک 6 گھنٹوں کے اس دوری پہ ہم نے ان کو انفارم کیا تھا. پھر کیا نام ہے, سوات میں کتنے لوگ نکل آئے, بنیر میں کتنے لوگ نکل آئے, مردان میں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم ہزارہ میں, کل جو ایبٹ آباد میں ہوا ہے پرسوں, مطلب وہ تو حیران کن تھا ہمارے لیے. علیم آپا جو ہے وہ تو ایموشنل ہو گئی کہ یہ عوام کیا چاہ رہی ہے. یہ لوگ کہہ رہے کہ عوام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 17 سیٹوں پہ جو حکومت جن کو مل جاتی ہے ان کو عوام کے ساتھ کیا واسطہ. وہ تو کہہ رہے کہ بس مقتدر کو خوش کر لو, کچھ اداروں کو خوش کر لو, آپ کو وہ اقتدار دے جاتے ہیں 17 سیٹوں پہ, پھر بیٹھ جائیں, پھر دن کو 3 دفعہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہی بڑھائیں, پھر کم کر دیں. اب سے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. معیشت گر رہی ہے, خیر ہے. جی ڈی پی گروتھ 6.3 سے 2.3 پہ آ گیا ہے, یہ کہہ رہے خیر ہے. عوام تو کچھ نہیں کہہ رہی, پاکستان تو ترقی کر رہا ہے. یہ خود جو ہے ابھی امریکہ سے $10 ارب مانگ رہے ہیں. اتنے بے شرم ہو کے کتنے قرضے لیں گے, کہاں تک لیں گے, کب تک لیں گے؟ اور پھر بتائیں کہ رزلٹ کیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ آپ
خود کا محسن نقوی صاحب کہہ رہے کہ پچھلے 1 سال میں $100 ارب اس ملک سے جو ہے منی لانڈرنگ کی شکل میں باہر چلا گیا ہے. تو کون پوچھے گا؟ آپ کی معیشت گر رہی ہے. 30 لاکھ سے زیادہ نوجوان آپ کا اس وقت پچھلے 3 سال میں پاکستان کو چھوڑ کے باہر چلے گئے. وہ یہ لوگ تھے جن میں ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو پاکستان میں کمائی کر سکتے تھے. یہ کہہ رہے نہیں پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ کی فورن پالیسی کہاں پہ ہے؟ آپ کے اوپر تو اسرائیل جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بنا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کو اوپر لے کر آنا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستانی عوام کے نفس کو پڑھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ کرے وہی ان کے اوپر حکومت کرے. اقتدار ان کو ملنے چاہیے تاکہ وہ جو فیصلے کریں گے تو وہ عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں گے, وہ عوام کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کریں گے. آپ جو ہے اپنے اوپر پتنی 17 سیٹوں کی حکومت بیٹھ کے, اب سے تو پیپل پارٹی خوش نہیں ہے. 3 مہینے بعد آپ دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ پیپل پارٹی کرتی کیا ہے, اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ وہ حشر آپ کا کریں گے جو آپ بھول نہیں سکیں گے. مسئلہ یہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو اقتدار دی, کیا آپ نے, کیا آپ نے معیشت کہاں پہ آپ لے کر آئے ہیں. آپ کو پتہ 1 کروڑ 80 لاکھ نوجوان بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. ان سے پوچھے گورننس کا یہ حال ہے کہ ان سے جو ہے کشمیر میں, یہ کشمیر کے الیکشن پہ تشبازی کر رہے, 22 لوگ ایک شہید, آج صبح 15 لوگ اور شہید. پیپل پارٹی کا ایک بندہ الیکشن میں شہید ہوا. یہ کیا ٹرن آؤٹ, آپ اندازہ کریں یہ ٹرن آؤٹ تھا. اس ٹرن آؤٹ کو آپ جو ہے نا اپنا جشن آپ اس کے اوپر منائیں گے. تو خدا را پاکستان کا سوچے, پاکستانی عوام کا سوچے, پاکستانی اداروں کا سوچے. آج عوام کون سے ادارے پہ جو ہے نا وہ اعتماد کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں. مجھے ایک ادارہ ایسا بتائیں کہ پاکستانی عوام اس پہ یقین کرے. اچھا راجہ صاحب, آپ نے ساری باتیں سنی ڈاکٹر صاحب کی. عوامی حمایت نہیں ہے آپ کی جماعت کو, آپ عوامی مسائل کو نہیں ریزالو کرنا چاہتے سر, کیونکہ آپ کو ووٹ دیا نا, اب اس کو آپ 17 سیٹیں کہیں, فارم 47 کہیں یا 45 کہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے حق حکمرانی آپ ہی کے پاس ہے. تو اگر آپ عوامی حمایت نہیں ہے آپ کے پاس اور آپ نہیں ریزالو کریں گے تو پھر اس طرح کے احتجاج سے خوف تو ہوگا. کس طرح سے نمٹیں گے پھر سر اس طرح؟ دیکھیں, یہی بات ابھی ہو رہی تھی, اور بات کیا ہو رہی تھی ان کی سیاسی سٹریٹجی کی. میں وہ دوبارہ پوچھوں گی, وہ سوال ابھی میرے ذہن میں ہے, وہ میں دوبارہ پوچھوں گی, مطالبات بھی پوچھوں گی, اسٹریٹجی بھی پوچھوں گی. جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سیمی فائنل کھیلنے جا رہے ہیں, اور امیدیں کس سے وابستہ کی ہوئی ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا یہ حشر کرے گی. یعنی آپ اگر یہ پارٹی کا سیاسی بیانیہ ہے, ظاہر ہے میرے بھائی پارٹی کے ترجمان ہیں اور پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو اگر سیاسی جماعت کی پلاننگ یہ ہے کہ وہ 5 اگست کو سیمی فائنل کھیلنے جا رہے ہیں, وہ ایک کمپین کرنے جا رہے ہیں, کشمیر کا الیکشن انہوں نے چھوڑ دیا ہار کے خوف سے, اس کا بائیکاٹ کر دیا. سیاسی جماعتیں انتخابی عمل کا کسی برے سے برے حالات میں بائیکاٹ نہیں کرتے, وہ سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مشرف کے دور میں جو 2002 میں الیکشن ہوا, اس میں کوئی شاید 2 درجن نشستیں بھی نہیں تھی 450 کے ہاؤس میں. اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو 97 کا الیکشن تھا, اس میں بھی یہی حال تھا, لیکن انہوں نے الیکشن نہیں چھوڑا. تو سیاسی جماعتیں یعنی کشمیر کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. آج گلا کر رہے ہیں کہ جی جناب وہ ٹرن آؤٹ کم تھا. تو اگر ٹرن اوور کم تھا تو اس کی وجہ چلیں آپ ہی صحیح, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے کم تھا, تو اگر آپ کو اتنا یقین تھا تو اس میں حصہ لیتے, اس کی ووٹ لیتے. کشمیریوں کو الیکشن کے ٹائم آپ نے تنہا چھوڑ دیا. اپنے سیمی فائنل سے پہلے جو ذکر ہے وہ کشمیر کا کر رہے ہیں, اپنا سیمی فائنل اپنا کھیلنے جا رہے ہیں احتجاج کا, اور امیدیں کس سے, مولانا فضل الرحمان سے اور پیپلز پارٹی سے. تو یہی وہ نشاندہی ہے ان کی سیاسی اسٹریٹجی کی, جس کا جو بار بار تذکرہ کر رہے ہیں ان کے اپنے رہنما جو ان کی پارٹی میں موجود ہیں, یا موجود ہیں تو ایکٹیو نہیں ہیں, یا ایک گروپس ہیں یا بی گروپس ہیں. تو بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں اپنا سیاسی جو ہوتا ہے لائحہ عمل وہ بناتی ہیں, اس کو سیاسی میدان میں کھیلتی ہیں, مذاکرات اور احتجاج کا ایک جو ہے وہ ایک مکس اپ بنا کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹھاتی ہیں. تو اگر یہی صورتحال رہی تو پھر تو مجھے
सेमीफाइनल कोई तारीख ही नजर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बुनियादी मकसद है 5 अगस्त के एहतजाज का, इस कैंपेन का, और मुतालिबात क्या हैं और किससे हैं? क्यों आए लोग आपके साथ एहतजाज में, क्यों खड़े हों आपके साथ? आपने ये टीवी पर बताना है लोगों को ना। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब चीज़ों से हटकर आप एक एक न्यूट्रल जो आपने अपना देना है बयानिया इस एहतजाज को लेकर, आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, प्लानिंग की है, तो वो एग्जैक्टली क्या है? देखें, इन्होंने बात की ना कि सेमीफाइनल, हमने जो 5 अगस्त को जलसा करना है, नो डाउट सीएम सोहेल अफरीदी साहब ने ये कहा है कि ये हमारा सेमीफाइनल है और इंशाल्लाह हम फाइनल कॉल की कॉल दे रहे हैं। देखिए, उसकी वजूहात है, हम क्यों कह रहे हैं। तकरीबन सोहेल अफरीदी साहब को 9 महीने हो गए कि वो सीएम बने हैं। उन्होंने बारहा प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, उन्हें अदालतों को कहा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट को कहा कि उनको इजाजत दी जाए कि वो अपनी लीडर से जाके मिले जी। वो लीडर जो इस वक्त पूरे, अगर आप देख ले पाकिस्तान में अगर 90% अगर अवाम पसंद कर रही है तो वो इमरान खान को करती है। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने उनको वोट दिया था, ठीक है। फिर वो लीडर जिसने खुद डॉक्टर अदनान को छोड़ा था नवाज शरीफ साहब के सेल में कि वो जाके उनका इलाज करे, और उन्हें मुस्लिम तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिरा के जैसे वो बाहर जाने लगे तो यहाँ से व्हील चेयर पे गए थे, और वहां उस रिपोर्ट पे फिर व्हील चेयर नहीं थी, वहां फिर जाके वो फिर आपने देखा था कि वो किस तरह गए थे। फिर उनके वो प्लेटलेट्स भी ऊपर आ गए, तो हमने इजाजत दी थी, इमरान खान साहब ने दी थी, यास्मीन राशिदा साहब ने उनकी रिपोर्ट्स देखे थे, तो हमने तो उस वक्त इनके साथ ये जुल्म नहीं किया था। आज इमरान खान साहब 9 महीनों से वो आइसोलेशन में है, उनका इलाज नहीं हो रहा। इलाज तो ये करवा रहे हैं, हमें क्या पता कि आप किस चीज का इलाज करवा रहे हैं। अच्छा। और देखिए, ये हर कैदी का ये हक होता है कि अगर वो आप उनका इलाज करते हैं तो आप पहले उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो फिर फैमिली को ये पता हो कि उन्होंने नियति से उनका इलाज करवाया था। तो ये इलाज करवा रहे, उनकी बहनों को नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर खान साहब का जो फैमिली डॉक्टर जो 25 साल से उनका इलाज कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप उनको साथ लेकर जाएं और हमारे पाकिस्तान में अच्छी हॉस्पिटल है, आप वहां पे उनको एडमिट करें ताकि उनका इलाज हो। ठीक है, वो नहीं कर रहे। फिर जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक बनता है कि उनके वकला की टीम उनसे मिले, आप उनकी इजाजत नहीं दे रहे। ठीक। 9 महीने से मुझे बताएं दुनिया की कौन सी तारीख में ये होता है कि 9 महीने तक आप किसी लीडर को या किसी कैदी को आइसोलेशन में रखते हैं। आपने रखा हुआ है, तो हमारे पास क्या है? आप लोग के जब हम एहतजाजों पे आते हैं फिर आप कहते हैं कि हम दहशतगर्द है, हम ये इंतशारी है। तो आप कैसे यकीनी बनाएंगे, कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये एहतजाज पुरअमन रहे और जिस तरह से ये चाहते हैं कि वैसा हो वैसा नहीं हो? इस वक्त मैं अडियाला में हूँ, 2 सालों से हम अडियाला आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अडियाला के सामने पेट्रोल पंप है, बैंक है, कंपनियां हैं, दुकानें हैं, घरें हैं, मुझे एक गमला बताएं कि हमने वहां पे तोड़ा हो। हमें बताएं ना हमने कौन सी रूल्स वायलेशन की है। तो कहने का मकसद ये है कि 2 सालों में हम वहां पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, तो हमारा तो मकसद ये है कि आर्टिकल 16 और 19 हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। फिर आप लोग हमारे ऊपर गोलियां क्यों बरसाते हैं? जब निकलते हैं कहते हैं दहशतगर्द है, इंतशारी है, जब नहीं निकलते फिर आप कहते हैं कि सख्त नहीं है। तो आप ये बताएं कि कब तक आपने गोलियां बरसानी है? मसला ये है कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं अवाम। जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो आपने देखा कि इनके पास कौन था। तो हम इंशाल्लाह इनको 5 अगस्त में जो जलसा करके दिखाएंगे, इनको लग पता जाएगा कि अवाम किसके साथ है। फिर जब उसमें फाइनल कॉल दी जाएगी फिर इंशाल्लाह वो इनको लग जाएगा पता। 26 नवंबर ये बोले नहीं है और हम भी नहीं बोले कि 14 लोगों को इनने शहीद करवाया था। गोलियां किसने चलाई थी? आज तक FIR ये नहीं कटवा रहे हैं। ये कौन सा निजाम है? आपने इंडिया में देखा कि इंडिया में स्टूडेंट्स निकल आए हैं, मुझे बताएं वहां पे किसने किसी की गोली मारी है? किसने किसी के ऊपर जो है तशद्दुद किया है? सिवाय इसके को उनको रोकने के लिए उनको दौड़ दिया हो या ज्यादा से ज्यादा डंडा उसके ऊपर बरसाया हो, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप आवाज उठाएं, ये गोली और पेस्टल और बंदूक उठा लेते हैं। तो मसला ये है कि जमहूरी पार्टियों में ये होता है कि वो एहतजाज करते हैं। आपका ये काम है गवर्नमेंट में बैठ के कि आपने उसके ऊपर गोलियां नहीं बरसानी,
آپ آئسولیشن میں ایک لیڈر کو کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کا خود کا لیڈر اس کو ہم نے آپ مجھے یہ بتائیں شائستہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو خود کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے میں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہتا ہوں جی آدھے گھنٹے کی اسے پرمیشن مانگی تھی 1.5 گھنٹے تک ان کی ملاقات ہوئی تھی مجھے بتائیں کہ اچھک صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بنے اور ہم نے ان کو سپورٹ دیا ہے ہماری بندوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اس کو آپ اجازت دیں وہ تو اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے وہ تو دہشت گرد نہیں ہے علامہ راجہ ناصر صاحب بالکل ٹھیک علامہ راجہ ناصر صاحب بالکل ان کو تو ذمہ داری دی تھی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی لیکن وہ والا اونٹ بھی کسی کروٹ نہیں بیٹھا تھا وہ بھی کوئی فروٹفل نہیں ہو سکی وہ چیز بھی وہیں پر رہ گئی راجہ صاحب کی طرف جانے دے ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ اگر مکمل ہو گیا راجہ صاحب اگر یہ احتجاج پرامن رہتا ہے تو کیا حکومت اسے ایک مکمل آئینی حق کی طرح تسلیم کرے گی اس بات کی کیسے شورٹی ہوگی کیسے گارنٹی کریں گے آپ کہ 5 اگست کو جو احتجاج ہوگا حکومت اس کے اوپر کوئی بھی غیر ضروری طاقت کا استعمال نہیں کرے گی if they are peaceful اگر وہ اپنی ایک ڈیموکریٹک رائٹ کو پریکٹس کر رہے ہیں تو سر دیکھیں ابھی یہ پیسفل وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس وقت ایز وی اسپیک کہیں طاقت کا استعمال نہیں ہوا طاقت کا استعمال تو وہیں ہوتا ہے جہاں پر قانون کو توڑا جاتا ہے لیکن میں تو صرف یہ گزارش کروں گا کہ جس سیمی فائنل آپ اپنی بات کو کنٹینیو کر لیں راجہ صاحب لیکن ابھی ایک بندہ ہمارا میں اور میرا پاکستان کی بک یہاں پہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا آپ نے پوری تفصیل سے بات کی میں نے یہ والا انسیڈنٹ ہم لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کا راجہ صاحب اپنی بات مکمل کر لیں جی تو میں نے سنی اور جو آپ کا نمبر آئے گا آپ ضرور بات کیجیے گا میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم ابھی اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے یہ ساری اسٹریٹجی جو پچھلے آدھے گھنٹے میں میرے بھائی نے بیان کی اگر یہی اسٹریٹجی ہے تو اس کو تو میں کہوں گا یہ افسانہ نگاری ہے یہ ناول نگاری ہے یہ ڈرامہ نگاری ہے اور تحریکیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی وہ نہ افسانہ نگاری پہ چلتی ہیں نہ ڈرامہ نگاری پہ چلتی ہیں تحریکوں کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے یعنی ایک ایسی سیاسی جماعت میں انہی کے اپنے دوستوں کو کوٹ کروں گا کہ جس کی سٹرگل ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ہم سیاست کی ہی زبان بولتے ہیں اور سیاسی ہی سٹرگل کی ہے ایک سیاسی جماعت جس کی کہتے ہیں جی کہ 3 دہائیوں کی 4 دہائیوں کی سٹرگل ہے وہ اتنی بانجھ ہو چکی ہے کہ اس کی اس ساری قیادت میں جو نتھر کے ان کے ساتھ نکلی تھی اس میں انہیں ایک شخص نہیں نظر آیا جسے لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی یا لیڈر آف اپوزیشن ان دا سینٹ بنا سکیں جس کو یہ اختیار دے سکیں کہ وہ مذاکرات کرے حکومت کے ساتھ اور اختیار آپ کسی کو چھوڑ تو دے نا آپ کسی کو چھوڑ تو دے اختیار اس کو دیا عمر ایوب صاحب کو کس نے نائب کروایا عمر ایوب صاحب کو 7 سال کا کیا اچھا لوگ تھے آپ نے چھوڑے نہیں بار وہ کہہ رہے بندے تھے ہمارے پاس یہی آپ کا المیہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ خوشبو ہے وہ عطر گلاب ہے اس کا چھڑکاؤ سب پہ ہونا چاہیے سب کا حق ہے اور جو کوئی دوسرا کہہ رہا ہے وہ سب بکواس ہے وہ سب جو ہیرا پھیری ہے تو کائنڈلی سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ آپ جب دوسرے کو سنیں گے نہیں نہ جماعت کے اندر کسی کو سنیں گے رائے کو تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اور یہی کچھ ہوا آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں اس وقت تحریک چلائی کھڑے ہوئے وہ آج کہاں پہ جتنے لوگ جو اس جماعت کے بننے میں دے رہے نا سر آپ سمجھ نہیں رہے بات کو اس کا الزام بھی آپ پر ہے نا اگر وہ نہیں کھڑے ہوئے ساتھ تو نہیں کیوں نہیں کھڑے جی جن لوگوں کو مشکل ٹائم میں جتنے کھڑے رہے ابھی حال ہی میں وہ جو اپنے ہیں کے پی کے سے ہمارے دوست ایم این اے بھی ہیں آخری شکار وہ تھے جیلم والوں کو دیکھ لیں دیگر دوستوں کو تو وہ یہی تقاضا کر رہے ہیں اور یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی اسٹریٹجی بنائیں سیاسی عمل کے ذریعے جس انگلی تک آپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس انگلی تک وہ تو ہاتھ جھٹک دیا گیا نا تو آپ سیاسی لوگوں سے جب بات کریں گے راستہ یہیں سے نکلے گا مسلم لیگ نون سے نکلے گا پیپلز پارٹی سے نکلے گا مولانا فضل الرحمان سے نکلے گا آپ لوگوں سے بات کر کے راستہ نکلے گا لیکن پھر جو سر آپ سر جو احتجاج کے اوپر گرفتاریاں کر دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں معاملات ہوتے ہیں پھر آپ کو وہ بھی تو روکنی پڑیں گی نا سر یہ دیکھیں نا جس احتجاج کی بنیاد 3 سال پہلے کی یا 5 سال پہلے کی میڈیکل رپورٹس ہوں جس احتجاج کی جو گفتگو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے شروع ہو اور کشمیر کے الیکشن پہ تان ٹوٹ جائے جن الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا آپ نے
تو پھر اس احتجاج کا پہلے تو اس کا رخ بھی آپ نے متعین کرنا ہے نا. تو لوگ کم از کم جو ہیں وہ اس بنیاد پہ کہ فلاں کی ملاقات ہوئی یا فلاں کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ اس احتجاج کے اس پرچم کے نیچے تو اکٹھے نہیں ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے، بینگ اے پولیٹیکل، ان کو مشورہ ہے کہ یہ ایک سیاسی لائحہ عمل کریں، اس سیاسی معاملے پہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کریں تو شاید کوئی عوام کے مسائل پر بات کر لیں آ جائے، یا ان مسائل پہ کریں. اگر آپ کسی کے خاندانی مسائل پہ احتجاج کریں گے تو پھر ایون وہ لوگ جو آپ کے فالوور ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. میری تو اتنی گزارش ہے، بینگ اے پولیٹیکل پرسن اور بینگ اے بلیور آف ان دی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. باقی ظاہر ہے فیصلہ ان کی سیاسی جماعت نے کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے ایک عوامی مسائل کی بات کی راجہ صاحب، لیکن کچھ سیاسی بحران بھی تو ہے نا. ان کی جو احتجاج کی ٹائم لائن ہے، جو ایجنڈا ہے، وہ غالباً جو میں سمجھی ابھی تک ڈاکٹر صاحب کی بات کہ وہ سیاسی بحران کے اوپر ہے کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں گے تو اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، عوام کے مسائل بھی کم ہو جائیں گے. لیکن ول آف پیپل کے پاس تو جائیں نا آپ، جن کو لوگوں نے چوز کیا ہے، جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جن کو الیکٹ کر رہے ہیں، ان کو رول بھی تو کرنے دینا. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، راجہ صاحب جو ہے وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ شاید ہم ڈرامے اور پتنی کیا کیا چیزیں انہوں نے ہمارے، لیکن الفاظ اگر آپ نے ان کے سنے ہو تو یقین انڈین رائٹر نہیں ہوتا ڈراموں اور فلموں کا، وہ تو سر پھر ان کا انداز بیان ہے نا سر، وہ خوبصورت بات کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو دیکھیں انہوں نے مہنگائی کو خاندانی مہنگائی بولا ہے. آپ نے یہ سنا ہے کہ ایسی چیزوں پہ جو ہے نا اگر یہ پروٹیسٹ کرے، بات یہ ان کو شہدا، ان کو گولی، ان کو جو ہے مہنگائی، یہ ساری چیزیں خاندانی نہیں لگتی. ان کو جو ہے صرف یہی چیزیں خاندانی لگتی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے چودھری صاحب کو یا علامہ راجہ ناصر صاحب کو کیوں دی ہے. دیکھیں ہمارا عمر ایوب صاحب کو کس نے نااہل کروایا؟ وہی تھے نا اپوزیشن لیڈر ہمارے. ہمارے جو شبلی فراز صاحب تھے ان کو کس نے نااہل کروایا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان پہ 50 سال کی قید کس نے جو ہے سنائی ہے ان کو؟ تو آپ نے تو ہمارے کسی لیڈر کو چھوڑا نہیں ہے. شہریار آفریدی کو ان کے بیوی اور بیٹی کے سامنے ان کے ساتھ جو ذلالت آپ لوگوں نے کیا آپ کبھی بھول سکیں گے؟ کل کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے. میں نے ان کے ایک لیڈر کو کہا، نام لوں گا تو پھر بڑا مشکل میں یہ پڑ جائیں گے. میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کی کمیٹی میں کیوں نہیں آتے، یہ جو اپنے آپ کے ایم این اے ان کو کہیں کہ کمیٹیوں میں آئیں. تو اس سے بات ہوئی، میں نے کہا ہم آپ کی بھی کیا کر لیں گے، اس سے کیا ہونا ہے؟ کیا عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ کیا عمران خان پہ پابندی ختم ہو جائے گی؟ آئسولیشن سے وہ نکل آ جائیں گے، ان کا علاج ہو جائے گا؟ تو اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ کل تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہونی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یقین مانے انہوں نے اس طرح کہا، ہاتھ اس طرح کہ ہم ڈائریکٹ لیٹ جاتے ہیں، ہم آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ہمیں جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں. اور انہوں نے مثال دی کہ یہ حکومت تو ہم نہیں لینے والے تھے، یہ حکومت تو آپ نہیں لے رہے تھے، تو آگے سے ہم ان کو مل گئے اور ہماری اوپر جو ہے انہوں نے چڑھائی کر کے ہمیں مجبور کر لیا گیا اور یہ حکومت ہم نے لی ہے. بات یہ ہے، یہ تو ان کے اخلاقیات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی کی جو حافظ صاحب ہے، کیا ان کو سیٹ نہیں دی گئی تھی کراچی سے؟ انہیں کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ انہیں کہا یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ اگر مجھے کوئی مجبور کر رہا ہے، مجبور بھی نہیں، مجھے وہ گفٹ میں کوئی سیٹ دے رہا ہے تو میں کیوں لوں؟ آج آپ نے غلام بلور صاحب کی اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ولی صاحب کو جب وہ الیکشن میں ہار گئے تو وہ سینٹ کی سیٹ ان کو آفر کی گئی، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، کہ جب مجھے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو میں پھر کیوں جا کے سینٹ کی سیٹ پہ بیٹھوں. وہ اخلاقیات تھے ان لوگوں کے اخلاقیات. یہ 17 سیٹوں پہ حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. سر ان کے پاس بھی کہنے کو ایک بات ہے کہ پھر ہم نے جمہوریت کا تسلسل بھی تو برقرار رکھنا ہے. اگر یہ سلسلہ رک جائے گا یا یہاں پر کہیں پاز آ جائے گا تو پھر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو بھی ڈینٹ پڑ جائے گا اور معاملات وہاں پر خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے میں جب حکومت نہیں سنبھالی جا رہی ہو یا یہاں پر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب کوئی لیڈرشپ آگے نہیں آ رہی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اس چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اپنی قربانی دیتی ہے اور عوام پر جتنے بھی ان کے مسائل ہیں، ان کی چیزیں ہیں، جہاں تک وہ IMF کی بھی بات کر رہے تھے
تو اس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے پی ایم ایل این آئی تھی اور فرنٹ فٹ پہ کھیلی تھی اور عوام کے مسائل کو ریزالو کیا تھا اور پاکستان کو بحرانوں کی دلدل سے نکالا تھا. خیر یہ پوری ڈسکشن تھی جو 5 اگست کے حوالے سے ہم کر رہے تھے. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. راجہ قمر الاسلام صاحب گفتگو کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس احتجاج کو کیا پرامن رکھ پاتی ہے اپنی ایک رائٹ کو پریکٹس کرتے ہوئے, اور دوسری جانب حکومتی جماعت اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. کیا وہ ان کے اوپر اسی طرح سے مقدمات, گرفتاریاں اور طاقت کا استعمال کرتی ہے یا اس بار انگیج کرتی ہے. جتنا اسٹرانگلی پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹریٹجی کو پلان کرے گی, اپنے مطالبات کو پلان کرے گی اور ان کے ساتھ بات کرنا چاہے گی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ, اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ ان کو انگیج کر پائیں گے, ٹیبل پر لے کر آئیں گے. اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون ان مطالبات کو لے کر واقعی سیریس لیتی ہے اور ان کی کسی بات کو مانتی ہے, چاہے وہ خان صاحب کی رہائی کا میٹر ہو, چاہے وہ ان سے ملاقاتوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ ان کی صحت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ان پر ہونے والے مقدمات ہوں. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم دوبارہ ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی. ابھی شو کا وقت ختم ہو, اپنا خیال رکھے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.